बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ पे खुसूसी नशियात बाखबर पाकिस्तान। आज शब बारात की शब के अंदर दाखिल होंगे हम। खुसूसी नशियात आज हमने रखी है कि होता ये है कि जब जब कोई भी त्यौहार आता है हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो क्या होता है, अगर बात की जाए रमज़ानों की, अगर बात की जाए ईद की, मुहर्रमुल हराम की, रबीउल अव्वल की, तो क्या होता है, ताजिर जो है वो सरगर्म हो जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के प्राइस अनाउंस कर देते हैं, जबकि प्राइस कुछ और होते हैं, लेकिन इनके पास कुछ और ही आते हैं। ये क्या करते हैं, फिर आवाम को जादू की छड़ी दिखाते हैं। क्या अच्छा, मैं कई दुकानों पे जाता हूँ, देखता हूँ कि किसी जगह लिखा होता है कि 1 किलो दूध लीजिए और आधा किलो दूध फ्री लीजिए। मैं तो हैरान परेशान हुआ कि दूध आधा किलो फ्री दिया जा रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 1 किलो दूध दिया जा रहा है उसी रेट में, लेकिन उसके साथ आधा किलो दूध फ्री नहीं दिया जा रहा है। क्यों? ऐसा क्या अलमिया है पाकिस्तान में कि कौन सा इनके पास जिन भूत है कि जो इनको देते तो कुछ और है लेकिन ये बताते कुछ और हैं। हमने इसी टॉपिक पे आज बात करनी है। कब्रिस्तान के हवाले से आज बात करेंगे कि पत्तियाँ, फूलों की जो पत्तियाँ हैं जो अपने अपने मरहूमीन की कब्रों पे लोग डालेंगे। मैं भी जाऊँगा, आप भी जाएंगे, लेकिन कल तक जो फूलों का रेट था वो कुछ और था, लेकिन आज रेट ही अलग हो गया। कोई कहीं 300 रुपये की किलो मिल रही है, कभी 400, कहीं 500, और मगरिब के बाद तो पता नहीं रेट कहाँ जाएंगे, आसमानों को छुएंगे। हमने प्राइस की आज बात करनी है कि ये प्राइस अनाउंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, और जो दुकानदार हैं वो हम तक वो प्राइस क्यों नहीं पहुंचाते। इसीलिए आज हमने खुसूसी नशरियात का आगाज़ किया है। बाखबर पाकिस्तान ने आज हमारे दरमियान जो मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। आप डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस हैं मोहम्मद सालिक मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। सालिक मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। चले उनको दोबारा कॉल पे ले लेंगे, उनके साथ बात करते हैं थोड़ी देर में। इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदों से रब्ता कर रहे हैं, लेकिन आज जो फ्लोर पे हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद हैं, आपने इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, लेकिन आज हम बताएंगे कि इनका मर्तबा क्या है और इनकी क्या रसाई है उन ताजिरों तक। इन्होंने क्या ऐसी हिकमत अमली कर रखी है कि रमज़ान में और शब बारात की आज की जो शब है उसके जो प्राइस अनाउंस किए जाएंगे वो कैसे ये अनाउंस करेंगे, और उन दुकानदारों के लिए इन्होंने कौन सी हिकमत अमली कर रखी है। मेरी मुराद है सैयद सज्जाद शबीर, आप सेक्रेटरी हैं CPC सांगर, ठट्ठा और सजावल के। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद वालेकुम साहब। सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह की करम दुआएं आपकी। आपसे ही आगाज़ करते हैं जब तक। अच्छा, सालिक मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिर्ज़ा साहब, आपने मेरी गुफ्तगू को समाअत किया होगा कि रेट जो अनाउंस किए जाते हैं, हमको तो पता, आवाम को तो पता ही नहीं होता कि दूध की कीमत क्या है, चावल की कीमत क्या है, घी की कीमत क्या है। हमें तो जो भी जिस रेट पे देता है हम लेके घर आ जाते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपके पास 3 एक्ट हैं, CPC रजिस्ट्रेशन ऑफ गोडाम्स, तीसरा प्राइस एक्ट 2005 है। इनकी क्या हिकमत अमली आपके पास है और आवाम को आप क्या रिलीफ देंगे? जी मेरे भाई, हमारे पास प्राइस कंट्रोल एक्ट भी है और CPC भी है, गोदाम रजिस्ट्रेशन भी है। इसके अलावा हम लोग बचत बाजार को भी मॉनिटर करते हैं। अब इसमें हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट्स हैं। अगर किसी सारिफ को कोई भी चीज़ अगर वो ख़रीदता है, सब्ज़ी है, फ्रूट है, जो भी कमोडिटीज़ हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन होती है, अगर वो दुकानदार हायर चार्जेस करता है, तो वो कंसर्न जो है वो मजिस्ट्रेट्स को कंप्लेन करेंगे। सही। उसके अलावा गोदाम्स में हम रजिस्टर करते हैं, जितने भी गोदाम हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उनके गोदाम्स हैं, उनको हम रजिस्टर करते हैं ताकि वो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एक्ट है वो कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर कंट्रोल एक्ट है 2014 का। उसमें कंज्यूमर अगर किसी चीज़ के खिलाफ अगर कंज्यूमर के राइट्स कोई मुतासिर हो रहे हैं तो वो हमें अप्रोच करेंगे, तो हम एज ए अथॉरिटी वो केसेस चलाते हैं और उनको रिलीफ करते हैं।
और हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा है। हमने बहुत सारी कंप्लेनें रिड्रेस की है मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ, मुख्तलिफ ब्रांड्स के खिलाफ। कहीं भी अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो हमारे पास वो एक्ट मौजूद है, हम बड़ा सहल और आसान तरीके से और लोगों को रिलीफ मुहैया करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो ताजिर ज़ख़ीरा नोशी करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं तमाम प्रोडक्ट को, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मार्केट में जैसे चीनी नहीं थी अभी गुज़िश्ता दिनों, नेमत है चीनी, लेकिन वो चीनी को जब आप ज़ख़ीरा नोशी करते हैं, जमा कर लेते हैं, तो फिर उसका रेट डबल कर दिया जाता है। क्या आपकी नॉलेज में है ये? यार वही प्राइस कंट्रोल में मैंने जैसे आपको कहा ना कि वो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं जिनके पास कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात है। अगर कोई भी दुकानदार को वायलेशन करता है, दुकानदार की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर वो जो रेट है, जो कमोडिटीज के जो रेट्स डीसी साहब ने प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत वो फिक्स किए हैं, उन्होंने उस लिस्ट को डिस्प्ले करना है। तारिफ की जिम्मेदारी है कि जैसे अगर वो जाते हैं और उनसे तलब करें दुकानदार से या जो भी चीज वो ले रहे हैं, अगर वो रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं करेगा तो उस पर भी बड़ा हैवी जुर्माना है। और हुकूमत सिंध ने लास्ट ईयर 2023 में सारे जुर्मानों की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है, इसलिए ताकि ये हमारा एक्ट जो है इफेक्टिवली काम करे। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी, वक्फे से वापस आ चुके हैं सज्जाद शबीर रिजवी, सेक्रेटरी सीपीसी सांगड़ ठट्ठा सजावल, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपने गुफ्तगू समात की सालिक मिर्ज़ा साहब से, जो कि डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस थे। सज्जाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आखिर महंगाई में इजाफा क्यों हो रहा है? रहीम, ये सवाल जो है हर पाकिस्तानी की ज़बान पे है और हम सब ये सोच रहे हैं कि महंगाई क्यों है। दरअसल महंगाई जो है दो तरीक़े की है। एक तो पूरी दुनिया में महंगाई जो है, पूरी दुनिया महंगाई की ज़द में है, जो मारूज़ी हालात हैं दुनिया के। और दूसरी चीज़ जो है एक मसनवी महंगाई है। जो दुनिया की महंगाई है वो जिस तरीके से दुनिया में और महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, मगर पाकिस्तान का अलमिया ये कि दूसरे मुल्कों में चेक एंड बैलेंस है, उसको देखा जाता है, उसको परखा जाता है। हमारे यहाँ मसनवी महंगाई जो कर दी जाती है, जिसकी वजह से बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से गरीब तबका जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है। और उसकी वजह से, महंगाई की वजह से लोग जो है वो सफ़ेद पोस्ट लोग जो हैं वो अपने इज़्ज़तों को महफूज नहीं कर पा रहे। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि एक वक्त का खाना भी जो है अब लोगों के लिए जो है बहुत बड़ा एक वो बन गया है, अलमिया बन गया है। तो ऐसे में आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि लोगों को अवेयरनेस करें, अवेयरनेस पैदा करें कि वो जब भी कहीं जाएं, ख़रीदारी करें तो पहले प्राइस लिस्ट उनसे लें, उस प्राइस लिस्ट को देखें। उसके लोगों में देखें ना, जो दूसरे ममालिक हैं वो एक इस्टेब्लिशमेंट स्टेबल हैं हर चीज़ में। हमारे यहाँ लोग जो हैं ज़िले में, डिवीज़न में, छोटे शहरों में, उनके पास ये इतनी सोच नहीं है कि मार्ट में जाके जो है वो लिस्ट मांगें, वो कीमत देखें, या किसी सब्ज़ी वाले से कहें कि भाई लिस्ट दें फ़लानी चीज़ कितने की है। आपको तो जो उसने कह दिया आप नहीं अच्छा, बोलेंगे। लगाते भी तो नहीं है ना कि अगर मैं कुछ खरीदने हाँ के लिए जाता हूँ तो लिस्ट लगाई भी तो नहीं है ना उन्होंने। अगर वो लगाएंगे तो ही इंसान देखेगा, लेकिन शौर नहीं है हमारे पास हाँ कि हम उनसे पूछें कि हमें वो प्राइस लिस्ट दिखाई जाए। तो आप अपने कंज्यूमर को पाबंद नहीं करते कि वो लिस्ट लगाएं, या पाबंद करते हैं? बिल्कुल, हम तो पाबंद भी करते हैं और जाके ख़ुद भी देखते हैं। मार्टों में, मार्ट्स में भी जाते हैं, दुकानों में भी जाके देखते हैं कि टैग्स लगे हुए हैं, टैग जहाँ चीज़ रखी है टैग लगे हैं कि नहीं, एक्सपायरी है तो नहीं है, एक्सपायरी बहुत ज़्यादा, और सफाई सुथराई देखते हैं और चीज़ें देखते हैं जितनी हमारी बसात है। मगर उसमें ये है
کہ جب تک ہم تو کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری، جب تک عوام ساتھ ہمارا نہیں دے گی، جیسے کہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب پورے سندھ کے ڈی جی ہیں بیورو آف سپلائی کے جناب محمد صالح مرزا فرما رہے تھے کہ جس طریقے سے عوام جب تک ہمارا ساتھ نہیں دے گی، تو ہم تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے مل کے، ڈی سیز ہیں، کمشنر صاحبان ہیں، مجسٹریٹ، ان کے ساتھ مل کے ہم تو پورا یعنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، مگر اس میں عوام کو اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے، اور اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ میڈیا پہ عام آدمی کو یہ بتایا جائے کہ خریداری کرتے وقت آپ جو ہے مارٹ میں جائیں تو یہ دیکھیں کہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں یا ایکسپائری چیز تو نہیں ہے، خراب چیز تو نہیں ہے۔ جب تک اویئرنیس پیدا نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے چینلز پر بہت سی افواہیں آتی ہیں، بہت سی ایسی خبریں آتی ہیں کہ ادارہ صحیح کام نہیں کر رہا، رشوت کے معاملات آتے ہیں، لیکن میں تو آپ کو خیر پرسنلی جانتا ہوں کہ لیکن مجھے بتائیے گا کہ کنزیومر جو ہے اگر وہ بھی آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہے یا اس کو کوئی کمپلین ہو تو وہ کیسے ریلیف حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں مرکز شکایات تو ہوتا ہے ہمارے ہر دفتر میں، جیسے کہ سانگڑ ہے یا سجاول ہے یا ٹھٹا ہے یا نواب شاہ ہے، یا وہاں پہ جہاں سیکریٹریز صاحبان بیٹھتے ہیں وہاں پہ مرکز شکایات بنا ہوتا ہے، وہاں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے کنزیومر اینڈ پروٹیکشن کاؤنسل کا، وہاں جا کے آپ اپلیکیشن دیں کہ یہ ہمیں شکایت ہے، یا وہاں رجسٹر رکھا ہوا ہے وہاں شکایات درج کرائیں۔ اور بڑی بڑی شکایات ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب کے پاس آتی ہیں، وہ خود آپ ابھی ان کو آن لائن لیں گے تو وہ بتائیں گے، وہ خود ہیئرنگ کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز جو کہ کوئی خراب چیز دے دیتی ہیں یا ڈیمیج کی ہوئی چیز دے دیتی ہیں، تو ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب جو ہیں خود اس کی ہیئرنگ کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور اس کا پھر حل نکالتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں۔ مگر میں نے جیسا کہ ابرار بھائی آپ سے کہا نا کہ اس میں عوام الناس تک ابھی رسائی جو ہے نا اس کی تھوڑا گیپ ہے ان کے درمیان میں۔ اگر ہم لوگوں میں تعلیم کا ریشو زیادہ ہوتا تو عوام پہلے یہ سمجھے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، پھر وہی اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے رجوع کر سکتی ہے۔ مگر جب بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا حق کیا ہے، وہ کس سے جا کے فریاد کریں، وہ کہاں جائیں، جیسے آپ نے ابھی پوچھا مرکز شکایات تو ہوتی ہے، شکایت کرنے والا کوئی نہیں آتا، سنوائی نہیں ہوتی، اگر وہاں نہیں چلے بھی جائے تو سنوائی نہیں ہوتی۔ ہو تو وہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے کوئی کنزیومر آ کے شکایت تو کرے نا۔ ہمارے پاس تو جو بھی شکایات آتی ہیں ہم تو فوراً اس کو فارورڈ کرتے ہیں، اگر بڑی شکایت ہوتی ہے تو ڈائریکٹر جنرل صاحب کے پاس اس کو فارورڈ کرتے ہیں ہیڈ کوارٹر میں، چھوٹی شکایت ہوتی ہے تو ہم خود اس کو دیکھتے ہیں۔ مگر یہ کہ شکایات آنے کا ریشو بہت کم ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عوام کے پاس اویئرنیس نہیں ہے۔ عوام کو اویئرنیس کے لیے تو آپ کو ہم نے مدعو کیا، اور جو اچھا میسیج آپ کا عوام تک جا رہا ہے، یہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہم جو کچھ خریدنے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے کا ہے اور پیچھے سے کیا ریٹ اس کے اناؤنس ہوئے اور اب ہمیں کس ریٹ پہ دی جا رہی ہے یہ چیز۔ اور بڑی اچھی بات آپ نے کہی سجاد صاحب کہ جب تک عوام آپ کا حصہ نہیں بنیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون کرپشن میں انوالو ہے۔ اچھا، جو کرپشن کرتے ہیں، میں نے کافی آپ کی ویڈیوز دیکھی، اخباروں کا آپ حصہ بنے رہتے ہیں، ایک میڈیا کے ساتھ آپ کا ایک گہرا تعلق ہے، میں نے دیکھا کہ آپ کئی جگہوں پہ جاتے ہیں، دکانیں سیل بھی کی ہیں آپ نے، کافی گودام آپ نے سیل کیے، تو سیل کیے جاتے ہیں یا ان کے لیے کوئی سزا بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں گودام جو ہے وہ سیز کیے جاتے ہیں اور ان پہ جرمانہ مجسٹریٹ جو ہیں وہ جرمانے بھی جو ہے عائد کرتے ہیں، بھاری جرمانے بھی عائد کرتے ہیں۔ اور ابھی تو مسلسل جو ہے بہت بڑے بڑے گوڈاؤنس جو ہیں وہ پکڑے گئے جو اسٹوریج کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو ہم رجسٹریشن آف گوڈاؤنس ہے اس میں پابند کرتے ہیں کہ جو چیز ان کے پاس رکھی ہے وہ اسٹاک ہمیں دیں۔ جی جی، ہم اس اسٹاک کو آگے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اسٹاک ہے تاکہ اس کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ بالکل۔ مگر جو اسٹوریج کرتا ہے وہاں جا کے مجسٹریٹ جا کے چھاپے مارتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں، سیل کرنے کے بعد یا جیل کسٹڈی کرتے ہیں یا بھاری جرمانے عائد کرتے ہیں۔ یہ آپ ناظرین کو بتائیے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو بھی کنزیومر، جو بھی دکاندار آپ کو مہنگی
اشیاء فراہم کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے. آپ ہمت تو کیجئے. بالکل. اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ سزا بھی ہے اور اس کا مداوع بھی ہے, اس کی پوچھ گچھ بھی ہے, مگر ہم تک آنے کا بڑا آسان راستہ ہے. ہاں وہ راستہ ہمارے ناظرین کو ہمارا بتائیے. راستہ بالکل آسان ہے. ہمارے دفاتر کھلے رہتے ہیں, وہاں دفتر میں آئیں, وہاں شکایت کا ایک جو ہے بک رکھی ہوئی ہے. ایک اپلیکیشن نہیں دے سکتے, اس بک پہ اپنی ہمارا ایک بندہ انسپیکٹر بیٹھا رہتا ہے, وہاں شکایت درج کرائیں. اس شکایات کا جو ہے وہ ازالہ ہوگا, آپ کو بلایا جائے گا. لوگ صرف یہ کہہ کے ہٹ جاتے ہیں, کون ان چکروں میں پڑے, لمبا چوڑا کوئی چکر نہیں ہوتا ہے. لوگ اس لیے نہیں شکایت کرتے کہ کون کرے گا, یہ دیکھیں 10 روپے مہنگا بیچ رہا ہے. ارے بھائی آپ اگر نہیں کریں گے پہل تو پتہ نہیں کتنے لوگ 10 روپے کے حساب سے مہنگا. اور میں اس بات کی بھی وضاحت کروں کہ یہ جو مجسٹریٹ صاحبان چالان کرتے ہیں یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ادھر چالان کر کے ہٹے نہیں, ادھر اس نے پھر دگنا بیچنا شروع کر دیا. وہ تو چلان کے پیسے بھی تو پورے کرے گا نا. تو یہ حل نہیں ہے اس کا. اس کا حل یہ ہے کہ عوام اویئرنیس ہو, ہم تک شکایات آئے, ہم اس کو پاس آن کریں آگے, اور پھر اس کا مداوع ہو. اس کے لیے عوام کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا تو اس کے بڑے اچھے نتائج آ سکتے. اچھا کریانہ کی بات تو ایک الگ ہے. آج کیونکہ شب برات کی شب میں ہم داخل ہو رہے ہیں, آج قبرستان جائیں گے ہم لوگ, اور پھول مافیا, یہ پھولوں کی جو پتیاں ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی ہیں ہماری نیدا شیخ. ان جانتے ہیں کہ قبرستان کا کیا حال ہے, وہاں پر لوگ کس قدر پریشانی کا شکار ہے, کہ جو دیہاڑی پیشہ لوگ ہیں جو اپنے بڑے بزرگوں کی قبروں پہ جانا چاہتے ہیں, پھولوں کی پتیاں ان کی قبروں پہ پھیلانا چاہتے ہیں, لیکن وہ نہیں خرید پا رہے. السلام علیکم نیدا, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے. نیدا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کیا حالات ہیں قبرستان کے. دراصل آج تو خیر میں نے آپ لوگوں کو انڈور جوائن کیا, اور آج آپ کو پتہ ہے کہ اتنا نعمت و بھرا دن ہے. آج نامہ اعمال ہمارے چینج ہو جائیں گے, اور آج کے ہی دن جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا عید کا بھی دن ہے. لوگ قبرستان جاتے ہیں, وہاں پہ پاتیاں کرتے, پھول چڑھاتے ہیں. اور جب میرا قبرستان کی طرف رخ ہوا تو میں نے وہاں پر یہ چیز دیکھی کہ جو پھولوں کے ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور صرف ایک دو جگہ پہ ہی نہیں, اس وقت کراچی کے جتنے بھی قبرستان ہیں وہاں پہ یہی حالات ہیں. آپ وہاں کسی بھی چیز کا نارمل ڈے سے زیادہ آپ چلے جائیں کچھ بھی لینے کے لیے تو وہ آپ کو ڈبل قیمت کے اندر ملے گا. اور ذرائع سے یہ بھی پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی مغرب کے بعد ان کی قیمت 2 گنا زیادہ بڑھ جائے گی. پھر سیکنڈ تھنگ کہ کراچی شہر کے اندر ٹریفک بدترین جام ہوا ہوا ہے. آج لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے قبرستان جانے کے لیے, تو ٹریفک بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہوا ہے. بہت شکریہ نیدا, آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی. علامہ صاحب یہی بات ہے کہ دیکھیے ابھی نیدا نے کہا کہ مغرب کے بعد ریٹ مزید 2 گنا بڑھا دیے جائیں گے, یعنی کہ آپ اپنے پیاروں کی قبروں پہ بھی مشکل سے جا پائیں گے. دیکھیں اب تو گورنمنٹ بھی آ گئی ہے, اسپیکر صاحب بھی آ گئے ہیں, وزیر اعلیٰ آ جائیں گے, تو مجسٹریٹ صاحبان جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے. اور پھر رمضان کا مہینہ بھی قریب آ رہا ہے اور ہم بھی سب ایکٹیو ہو جائیں گے. اچھا شبیر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ رمضان کی آمد ہے, اچھا رمضانوں میں دوسرے ممالک کی اگر بات کی جائے تو قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں, اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. اگر ہم پھل فروٹ کی بات کریں, دہی کی بات کریں, دودھ کی بات کریں, انڈوں کی بات کریں, 2 گنا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سیکرٹری ہیں سی پی سی, سانگڑ, ٹھٹھا, سجاول آپ کی حدود میں آتا ہے, تو آپ نے ان تینوں جگہوں پہ کوئی ایسا ریلیف پیکیج دینے کا اعلان کیا ہے یا کریں گے؟ ہم رمضان سے آتے ہی تمام انسپیکٹرز کی جو ہے ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں, اور بیچ شہر میں جو ہے مرکز شکایات جو ہے وہ اس کا قائم کرتے ہیں, جس کو میں خود بھی جو ہے ٹھٹھا کا, سجاول کو, سانگڑ کو میں خود بھی مانیٹر کرتا رہتا ہوں. ڈی سی صاحب سے بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں, کمشنر صاحب سے بھی ہم جو ہے رابطے میں رہتے ہیں. ہمارے ڈی جی صاحب خود یہاں کنٹرول روم میں جو ہے کنٹرول کو اس کو دیکھتے رہتے ہیں. یعنی ہمارا پورا عملہ باقاعدگی سے مجسٹریٹ صاحبان کے ساتھ, اور کبھی کبھی میں بھی جا کے خود اپنے انسپیکٹر صاحبان کے ساتھ خود بھی نکلتا ہوں اس کے لیے. تو مقصد یہ کہ کوشش ہم پوری کرتے ہیں عوام کو ریلیف دیں, مگر ظاہر ہے کہ مافیا کے آگے
ہمارے پاس اسٹاف کی بھی اتنی وہ نہیں ہے، کمی ہے، اور انسپیکٹر صاحبان ایک تحصیل کے لیے اگر 2 انسپیکٹرز بھی ہیں تو پوری تحصیل ہے. اب ٹھٹھا کی تحصیلیں دیکھ لیں، سجاول کی تحصیلیں دیکھ لیں، سانگھڑ کو شہر کو بھی دیکھنا ہے تو تحصیلوں کو بھی دیکھنا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی پوری کوشش کرتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، مگر یہ جو مافیا ہے ہمارے ہاں جو کہ ہائی کر لیتا ہے ریٹ، قیمتیں بڑھا دیتا ہے، عوام الناس کو سہولت نہیں ملتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ رمضان میں بھی ہم تمام تر کوششوں کو بروئے کار لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ عوام کو ریلیف ملے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کامیابی دے گا. انشاءاللہ. اچھا سجاد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی رمضان جیسے ہی قریب آئیں گے تو بچت بازار ہم نظر آئیں گے ہمیں. اچھا بچت بازار تو ہوتا ہے، نام تو بچت بازار ہی ہے، لیکن اس میں بچت کیا ہوتی ہے؟ آپ ان کو کیا ریلیف دیتے ہیں بچت بازار کو، لیکن وہ بھی مہنگائی کر کے نہیں عوام کو وہ چیزیں ایسا بیچتے نہیں ہیں؟ ہوتا. دیکھیں یہ ہم نے متعارف کرایا، پہلے تو صرف کراچی میں بچت بازار لگتے تھے. اب جب سے ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب معمر سالک مرزا صاحب نے انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں بازار لگانا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. یعنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بیورو آف سپلائی مل کے ہم ڈسٹرکٹس میں جو ہے بازار لگاتے یعنی ہیں، کہ بچت سانگڑ، بازار لگاتے ہیں. سجاول اور ٹھٹھا ٹھٹا میں میں بھی یہ بچت بازار بازار کا لگتے ہیں. انعقاد جی کیا جی جائے ہر گا؟ جگہ، ہر پورے سندھ میں ہوتا ہے، پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں بچت بازار لگتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بیورو کے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جا کے چیک کریں. آپ کراچی میں جا کے، حالانکہ میں کراچی میں نہیں ہوں، آپ خود کراچی میں جب چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باہر جو بازار میں مل رہا ہے اس سے آپ کو 4-5 روپے کم ہی چیز ملتی ہے. اچھا جی آپ خود جا کے چیک کیجئے گا، آپ تو جاتے رہتے ہیں. آپ گلشن کے بازار میں چلے جائیے گا، جو رمضان بچت بازار ہمارا ڈپارٹمنٹ لگائے گا تو وہاں ریلیف ملتا ہے. ایسے ہی ڈسٹرکٹ میں بھی ریلیف ملتا ہے. لیکن میں نے تو یہی دیکھا ہے جو آپ کا ادارہ ہوں بازار لگاتا ہے ریلیف تو اسی میں ہی ملتا ہے. اب تو بازار بھی ٹھیکے پہ دے دیے گئے ہیں، جس کے اثر سلوک ہے، جس کے تعلقات زیادہ ہیں، وہ اپنا ہی بچت بازار لگا کے بیٹھ جاتا ہے. تو کیا آپ کا ادارہ اس کو الاؤ کرتا ہے؟ نہیں، بچت بازار لگانے کا پورا ایک پروسیجر ہے. ہمارے یہاں سے NOC لینی پڑتی ہے، پھر DC صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر تھانہ اس کی وہ دیتا ہے. پورا ایک پروسیجر بنا کے پھر ہمارے DG صاحب جو ہیں اس کی پرمیشن دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بازار لگتا ہے. اس کے بعد ہمارا نمائندہ، ہمارے ادارے کے 2 نمائندے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، مرکز شکایات پہ بک لے کر وہ بیٹھے رہتے ہیں بازار میں بھی. یعنی ہم نے بازار میں بھی عوام کو ریلیف دیا ہوا ہے کہ وہ آ کے شکایت کریں کہ اگر کوئی مہنگی چیز بک رہی ہے تو وہاں تو آن دی اسپاٹ جو ہے ایکشن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بچت بازار میں چلے گئے اور آپ نے کمپلین کی، اسی وقت انسپیکٹر اچھا جو ہے یہ اس کو. بچت بازار کے جو بازار لگتے ہیں اس پہ پارکنگ کا بڑا کردار ہے، تو پارکنگ کے حوالے سے ندا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بھی بچت بازاروں میں گئی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ نے بتایا کہ ٹریفک کا جو معاملہ ہے کراچی میں بڑا ڈسٹرب ہے، اور قبرستان کے باہر لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو اپنے پیاروں کی قبروں پہ جا رہے ہیں، لیکن پارکنگ کا سسٹم وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر فاتحہ کے لیے بھی آ رہا ہے تو اسے بھی پارکنگ دینی ہے، اور اگر ہم بچت بازار میں جائیں تو وہاں بھی پارکنگ دینی ہے. تو یہ پارکنگ جاتی کہاں ہے؟ سر اتنا سارا سال اگر ہم پارکنگ کے نام پہ ٹیکس جمع کرواتے ہیں، اور پہلی چیز کہ وہ تو سمجھ ہی نہیں آتا خیر کے ٹیکس جاتا کہیں، اور سیکنڈ تھنگ کہ اگر آپ نے پارکنگ نہیں بھی وہاں پر لگائی ہے تو وہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں ہوتا. جو پارکرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو بائک پارک کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ کوئی ایک نظام لے کر نہیں چل رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ مس بیلنسنگ ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹریفک کا اتنا زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. آپ بچت بازاروں کے اندر چلے جائیں، کبھی بھی بچت بازار کے اندر مین مارکیٹ میں، بیکاز ظاہری بات ہے وہاں فیملی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، مگر کبھی وہاں ٹریفک الاؤ نہیں ہوتا. آپ مین مارکیٹ میں جائیں، وہاں پہ آپ کو ٹریفک بھی ملے گا، وہاں پہ آپ کو بیچ میں ٹرک بھی کھڑا ہوا ملے گا، آپ کو وہاں پہ ہر طریقے کی کنوینس مل جائے گی مارکیٹ میں. بہت شکریہ ندا آپ کا کہ آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی. پارکنگ کا ایشو بھی آپ کے سامنے آ یہ گیا، KMC کا وہ ہے سارا تو یہ پارکنگ سے مجھے بتائے گا تعلق. کہ KMC بھی حصہ ہے. جی ہر ادارہ اپنا اپنا کام بخوبی کرتا ہے. اب بچت بازار جب بتایا جاتا ہے کہ یہاں لگے گا تو ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں پارکنگ مارکنگ سب ٹھیکے پہ دے دی جاتی ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا ادارہ اس کو فوکس کرے
آپ ایسے بازاروں میں خود بھی جائیں, چھاپا ماریں, آپ کی ٹیمیں ہیں, انسپیکٹران ہیں آپ کے, وہ جائیں اور دیکھیں کہ وہاں چل کیا رہا ہے. مافیاز کا راج ہے. تو اس کے لیے آپ نے کوئی حکمت عملی کر رکھی ہے بالکل اس حکمت سال؟ عملی ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب جو ہے وہ بہت متحرک رہتے ہیں. اور رمضان میں تو اب جیسا کہ ابھی آپ کے نمائندہ نے بتایا, رمضان میں تو ہمارے ڈی جی صاحب جو ہے خود بازاروں کا جا کے جو ہے معائنہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارا ہر سیکریٹری جو ہے وہ خود جا کے بازاروں کا جو ہے وہ معائنہ کرتا ہے, دیکھتا ہے. کراچی کی حد تک جو پارکنگ ہے وہ کے ایم سی جو ہے اس کو دیکھتا ہے. باقی اندرون سندھ جو ہے وہاں پارکنگ کا اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ نہیں رہتا. اچھا کیا کہ آپ نے یہ دکھایا, اور یقیناً ابھی محمد صالح مرزا صاحب کو اگر آپ آن لائن لیں گے تو یہ سوال بھی آپ کا بہت ویلڈ ہے کہ پارکنگ کے لیے جو ہے یہ ہونا چاہیے. باقی ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو بازار لگتے ہیں رمضانوں میں, اس میں پارکنگ کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے. تو یہاں کے ایم سی اس کو دیکھتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, اور انڈر دا سپرویژن آف ڈائریکٹر جنرل صاحب جو ہیں وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ اچھا مجھے دیکھتے ہیں. بتائے گا کہ کیونکہ ڈائریکٹر صاحب سے ہماری جو بات ہوئی, اور آپ ان کے ایک منتخب کردہ نمائندے بھی ہیں اور ایک شخصیت ہیں, آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. شبیر بھائی, ہوتا یہ ہے کہ ہم ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جیسے کہ پانی کی بوتل آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, کیا یہ ایکسپائر ہے یا اس کی میعاد کتنی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہم کچھ پیسے دے کے, کیونکہ کالی بھیڑیں تو ہر جگہ ہی ہیں, ٹھیک ہے, ہم کچھ پیسے دے کے, مجھے پتا ہے کہ میرا جو مال ہے یہ تقریباً 10,000 کا ہے, تو میں کیوں نہ 2,000 دے کے اسی مال کو ایک اچھا کر دوں. پھر وہ بیماریوں میں تبدیل ہوتا ہے, پھر وہ بیماریوں کی شکل اختیار کرتا ہے. لیکن اس کا جو عذاب ہے وہ کس پہ جائے گا, اور اس مافیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی آپ نے حکمت عملی کی, یا ایسے لوگوں کو آپ نے سسپینڈ کیا؟ ایسا کوئی کردار آپ کے سامنے آیا؟ دیکھیں, ہمارے ہاں محکمہ جاتی کارروائی ہوتی ہے. ہمارے اگر کوئی بھی انسپیکٹر یا کوئی ایسا عملہ جو ہے غفلت برتتا ہے تو اس کو باقاعدہ شوکاز نوٹس ایشو کیا جاتا ہے ڈی جی صاحب کی طرف سے, اور اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. مگر جیسا کہ ابرار بھائی آپ نے بتایا نا کہ میں نے خود سانگڑ میں جا کے دیکھا کہ نئے نئے ناموں سے پانی جو ہے بک رہے ہیں. کوئی دبئی کا پانی لکھا ہوا ہے, کوئی, اور میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کی توجہ بھی اس بات پہ دلائی کہ یہ جعلی پانی, اور انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ اس پہ جو ہے ہم ریڈ کریں گے. ہم نے ڈی جی صاحب کو بھی نالج میں دیا. تو ہم اپنا تو کام باقاعدگی سے کر رہے ہیں, مگر پھر وہی بات آتی ہے کہ جس کو اگر ناقص پانی کوئی دیکھ رہا ہے, یا کوئی دیکھ رہا ہے کہ ایسی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے جس میں جو ہے ناقص چیز ہے, تو سی پی سی ایکٹ کے تحت وہ ہمیں کمپلین کرے. ہم جائیں گے, ہمارے انسپیکٹر جائیں گے, اور کہیں غفلت ہوگی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں آگاہی بھی تو دی جائے نا. ہمارے پاس تو کوئی جن تو نہیں ہے کہ ہم اڑ کے خود ہی چلے جائیں. تو ہمیں جب تک کوئی بھی کمپلین کرتا ہے, میں ہوتا ہوں تو سانگڑ میں خود جاتا ہوں ڈی جی صاحب سے پرمیشن لے کے. ہم خود جا کے جو ہے وہ, جیسے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک آٹے کی شکایت آئی تھی, تو میں نے ڈی جی صاحب سے پرمیشن لے کے, میں نہ صرف مارٹ میں پہلے میں نے آٹے کو تولا تو کم تھا, پھر میں نے اس فیکٹری پہ جا کے چھاپا مارا جہاں پہ جو ہے کم تولا جا رہا تھا, وہاں پھر میں نے آٹے کو سیز کیا. تو یہ ہم اپنا کام تو کر رہے ہیں, مگر اس میں یہ ہے کہ ہمیں عوام کے تعاون کی اور آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے. اچھا, سیز تو کر دیا جاتا ہے لیکن 2 دن کے بعد دوبارہ کھل جاتا ہے, اس کا سدے باپ کو نظر ہی نہیں آتا. نہیں, ہمارے پاس وہ پھر ایسا پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہوتا. 2 دن بعد اس کو سیل کر کے بعد اس کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ اختیار جو ہے ہمارے ہاں وہ ڈائریکٹر جنرل صاحب کے پاس ہے, اختیار ہے, اور ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں, کمشنر صاحبان ہوتے ہیں, ان کے پاس یہ سارا اختیار جو ہوتا ہے. جہاں تک ہمارا جو تعلق ہے, ہم جو ہے وہ جس چیز کو پکڑتے ہیں اس کو اپنے دفتر میں لاتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں. ہمارے دفتر میں انسپیکٹر صاحبان چیک کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی ناقص وہ ہوا تو اس کی باقاعدہ ہیئرنگ ہوتی ہے ہمارے دفتر میں, اور ہیئرنگ کرنے کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے. یعنی کسی چیز کو ہم نے ایکسپائری کو پکڑ لیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو فوراً ہی چھوڑ دیا, باقاعدہ اس کو بلایا جاتا ہے, ہیئرنگ کرتے ہیں اس کی. ہیئرنگ کرنے کے بعد اس کی سزا تجویز ہوتی ہے, سزا دینے کے بعد ہوتی ہے. مگر وہی آخر میں بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس کمپلین بہت کم آتی ہیں. بس یہی بات ہے ناظرین کرام کہ کمپلین, لیکن میں آپ کے توسل سے
آپ کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا کوئی ایسا نمبر، کوئی ہیلپ لائن بنا دی جائے کہ جس سے عوام کی آپ تک رسائی جو ہے وہ بآسانی ہو جائے. آج ہم نے شبیر صاحب سے بھی بات کی اور مرزا صاحب سے بھی بات کی، تو ہم نے یہ جانا کہ جو دکاندار ہیں ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. کہیں بھی آپ کو لگے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اتنی زیادہ دکاندار کر کے آپ کو پیش کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کمپلین کیجئے. ادارے انشاءاللہ آپ کی ہم آواز ہوں گے. انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات رات میں شب برات کی خصوصی نشریات میں، شب توبہ میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.